अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आपने शुरू से ये बात सुनी है कि इमरान खान किसी आलमी एजेंडे पर आए हैं और इमरान खान इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। इमरान खान एक इमरान प्रोजेक्ट के नाम से आपने सुना होगा कि इमरान प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें थी। मैंने इस पर शायद बहुत अरसा पहले प्रोग्राम भी किया था। कुछ अरसा पहले इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, उस वक़्त भी जो आपके वज़ीर आज़म आपके साथ या सामने कोई टीवी पे जो प्रोग्राम करते थे, सवालों के जवाबात देते थे, उसमें भी एक दफ़ा इमरान खान ने ये बात की थी मुल्क तोड़ने के हवाले से। तो अब इमरान खान के नापाक इरादे बिल्कुल क्लियर होकर सामने आ चुके हैं कि वो मुल्क तोड़ने के एजेंडे पर हैं। इन्होंने 3.5 साल में मुल्क को बिल्कुल ऐसा बना दिया, ऐसी मईशत तबाह कर दी कि मुल्क दिवालिया बन गया था। और ये सारी सियासी जमातों ने मिलके और इस्टबलिशमेंट पीछे हटी है, क्योंकि इस्टबलिशमेंट को भी शायद ये नज़र आ चुका था कि इमरान खान तो मुल्क की तबाही का सबब बन रहे हैं और इमरान खान मुल्क तोड़ने की तरफ जा रहे हैं। तो कल इमरान खान ने टीवी इंटरव्यू में फिर अपनी दिल की बात जो है उनकी ज़बान पर आ गई है। सियासी जमातों ने इसकी शदीद मज़म्मत की है। सियासी मीडिया या अवामी जो बाशऊर तबकात हैं मुल्क के, उन्होंने इसकी शदीद मज़म्मत की है कि इमरान खान जो मुल्क तोड़ने की, मुल्क को 3 हिस्सों में तकसीम करने की ख्वाहिश का इज़हार कर चुके हैं। कल इससे पहले मुल्क को कुछ ज़्यादा हिस्सों में तकसीम करने की बात की थी। मैंने ख़ुद ये बात सुनी भी थी और प्रोग्राम में भी ज़िक्र किया था कि इमरान खान ने ये जो बात की है कि ये आलमी एजेंडा ये है कि मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने का प्लान बनाया गया है, मुल्क को तकसीम करने का, तोड़ने का प्लान बनाया गया है। तो ये एक्चुअली इमरान खान के दिल की बात है जो वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने जो जो इक़दामात अभी तक किए हैं वो सारे इक़दामात मुल्क तोड़ने की तरफ ही जा रहे होते हैं। इन्होंने कश्मीर दे दिया। ये इमरान प्रोजेक्ट जो था उसमें कश्मीर बेचना था। इमरान प्रोजेक्ट में सीपेक बंद कराना था, सीपेक पे काम रुकवाना था। इन्होंने स्लो करा दिया था। अब तो चाइनीज़ भी ये कह रहे हैं, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने ख़ुद ये कहा कि चाइनीज़ ने इनको इमरान खान की हुकूमत के हवाले से बहुत शिकायत की हैं कि इमरान खान ने, PTI की हुकूमत ने सीपेक पे काम बिल्कुल स्लो कर दिया था और सीपेक की बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज़ात हैं, वो अमेरिका के साथ भी शेयर किए इन्होंने, असद उमर ने। ये भी ख़बरें आ रही हैं। तो इन्होंने सीपेक पे भी काम रोक दिया। इन्होंने करतारपुर जो बॉर्डर है वो खोल दिया। और वो क्यों खोला गया? वो बज़ाहिर तो सिख बिरादरी के लिए खोला गया, लेकिन सिख बिरादरी के लिए नहीं, बल्कि जो मज़हबी तबकात हैं वो कहते हैं कि जी कादियानियों के लिए ये सहूलतकारी की गई है, रबुआ के लिए खोला गया है। और अभी रिसेंटली एक मुझे किसी ने क्लिप शेयर किया था, तस्वीरें कि रबुआ टीवी पे शीरी मज़ारी साहिबा ने टॉक शो में उनको कहा है कि हम कादियानियों के लिए काम करना चाह रहे थे और उनको उनके लिए पाकिस्तान में फैसिलिटेट करना चाह रहे थे, उनके मसले मसाइल हल करना चाह रहे थे, लेकिन हम नहीं कर सके, हमें टाइम नहीं दिया गया, और इस तरह की कोई बात भी की है। इन्होंने इसराइल को तस्लीम करने का, इमरान प्रोजेक्ट में ये भी कादियानियों को मुसलमान करार देने का, इसराइल को तस्लीम करने का, ख़त्म नबूवत के कानून में तरमीम करने का, 18वीं तरमीम, आइनी तरमीम जो है इसको रोल बैक करने का, ये इमरान प्रोजेक्ट में, और फिर मुल्क तोड़ने का, ये जो इमरान प्रोजेक्ट में प्लान जो हम सुन रहे हैं, जो लोग डिस्कस कर रहे हैं। कल इमरान खान ने एक मरतबा फिर मुल्क तोड़ने की बात की है कि जी मुल्क तबाह हो जाएगा, मुल्क 3 हिस्सों में टूट जाएगा अगर फ़ौज ने, इस्टबलिशमेंट ने होश के नाखुन नहीं लिए और सही फ़ैसले नहीं किए वक्त पे, तो फिर मुल्क भी तबाह हो जाएगा और सबसे पहले फ़ौज तबाह होगी। एक तरफ वो कहते हैं कि भाई मुल्क को, उसी इंटरव्यू में, मुल्क को एक ताकतवर फ़ौज की ज़रूरत है,
یعنی اس کا مطلب ہے طاقتور فوج نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ضرورت ہے کا مطلب ہے کہ نہیں ہے تبھی ضرورت ہے۔ اسی انٹرویو میں پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری شکر ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ طاقتور ہے۔ مطلب تضاد جو ہے، جس طرح متضاد عمران خان کا جو یو ٹرن والی بات جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ بھئی صبح کو ایک بات، دوپہر کو دوسری بات، پھر رات کو تیسری بات، شام کو تیسری بات۔ عمران خان بہرحال عمران خان کے لیے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان کیفیتوں کا نام ہے۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، کبھی انڈے، مرغیاں اور کٹے پالنے سے معیشت بہتر کرتا ہے، کبھی ملک توڑنے کے لیے لگتا ہے، کبھی گاڑیاں بیچو، کبھی بھینسیں بیچو وزیر اعظم ہاؤس کی، کبھی وزیر اعظم ہاؤس میں یونیورسٹی قائم کر رہی ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی میں وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں ٹھہروں گا، اسپیکر ہاؤس میں ٹھہروں گا، گورنر ہاؤس کھولو، ایوان صدر کھولو لوگوں کے لیے، پبلک کے لیے۔ اب ان سے کیا ہونا ہے؟ ایوان صدر دیواریں گرا دو، گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دو۔ تو یہ کوئی ملک بنانے والی بات ہے کہ گورنر ہاؤس بھی گرا دو، دیواریں گرا دو اور وزیر اعظم ہاؤس ختم کر دو، بھینسیں بھی بیچو، گاڑیاں بھی بیچو۔ گاڑیاں بیچ کے پروٹوکول کی، وزیر اعظم ہاؤس کی، جو ملک سے باہر سے جو سربراہان آتے ہیں ان کے سیکیورٹی کے لیے، پروٹوکول کے لیے، پوری دنیا میں یہ سلسلہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے جو گاڑیاں پی ایم ہاؤس میں تھی وہ انہوں نے بیچ دی، اور گاڑیاں بیچ کے پھر جو سربراہان آتے تھے ان کے لیے پھر رینٹ پہ گاڑیاں لیتے تھے۔ اب یہ کوئی عقل مندی ہے کہ بھئی آپ اپنی گاڑیاں بیچ کے، جن پہ صرف پیٹرول خرچ ہونا تھا، مینٹیننس خرچ ہونی تھی، آپ رینٹ پہ گاڑیاں لے رہے ہیں، خرید کر رہے ہیں، اور بھینسیں بیچ کے پھر دودھ وزیر اعظم ہاؤس کے لیے پیسوں سے بیچ رہے ہیں۔ تو یہ عقل مندی ہے عمران خان کی۔ انڈے کٹیوں والا، کٹے اور مرغیوں والا، اور یہ وہ فارمولہ بھی ان کا فلاپ ہو گیا۔ معیشت انہوں نے تباہ کی، انہوں نے لاکھوں لوگ بے روزگار کیے، انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگ بے گھر کیے۔ 50 لاکھ گھر دینے تھے، 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، ایک نوکری نہیں دی، اور جو کام خود کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ مہارت ہے عمران خان کی۔ ان کے کابینہ میں آپ گنے تو صحیح نا، شہزاد اکبر، زلفی بخاری، اور یہ کتنے ان کے جو باہر سے امپورٹ کیے گئے تھے، امریکہ سے، زیادہ تر امریکہ سے لائے گئے تھے لوگ، اور قادیانیوں کو بھی شامل کیا گیا تھا کابینہ میں۔ پھر 1-2 کو نکال بھی دیا گیا تھا، ایک میاں تھا کوئی، نام میں بھول رہا ہوں، ان کو نکال بھی دیا تھا احتجاج کی وجہ سے۔ مذہبی لوگوں نے، سیاسی لوگوں نے، عوام نے اس پر احتجاج کیا تھا، اس کے بعد ان کو نکال دیا تھا۔ میں نام یاد آ جائے گا مجھے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امپورٹڈ حکومت ہے۔ امپورٹڈ حکومت تو عمران خان کی تھی۔ اس موجودہ حکومت نے کون سا ایسا بندہ، مجھے نام بتائیں، جو باہر سے امپورٹ کر کے کابینہ میں شامل کیا ہو؟ تو کوئی ایسا بندہ اس موجودہ حکومت میں نہیں ہے جو امپورٹ کیا گیا ہو۔ عمران خان کی کابینہ میں 10 سے 15 لوگ جو ہیں وہ امپورٹڈ تھے، وہ باہر سے تھے، امریکہ سے بلائے گئے تھے۔ اب امریکہ کی اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے جو سہولت کاری کر رہے تھے، وزٹ بھی انہوں نے کروایا تھا۔ ابھی موجودہ حکومت کے خلاف جی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل وفد بھیجا ہے۔ اب جس حکومت میں، کابینہ میں، جس حکومت میں مولانا فضل الرحمان حصے دار ہوں، شامل ہوں، یہ کیسے پاسیبل ہے؟ سب سے بڑا مخالف جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، سب سے بڑا مخالف اس وقت مولانا فضل الرحمان ہے، JUI ہے، جنہوں نے اسرائیل مرد آباد ریلیاں نکالی ہیں، اور بہت بڑی ریلیاں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان ریلیوں میں شریک ہوئے ہیں۔ مولانا نے کئی مرتبہ اسرائیل کو، فلسطین کو، عالمی قوتوں کو پیغام بھی دیا ہے، عربی میں بھی پیغام دیے ہیں۔ فلسطینی جو قیادت ہے ان سے اپنے جلسوں میں تقاریر بھی کرائی ہے۔ تو JUI تو کم از کم کبھی تسلیم نہیں کرے گی اسرائیل کو، اور موجودہ حکومت ظاہر ہے JUI کی بھی ہے، نون لیگ کی بھی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی کبھی تسلیم نہیں کریں گے، ان کا موقف بھی اس حوالے سے کلیئر ہے۔ PTI میں شکوک و شبہات، جو سوالات اٹھائے جا رہے تھے، PTI میں اٹھائے جا رہے تھے، انہوں نے تو بھائی
بیت المقدس کو یہودیوں کا کعبہ بنا دیا تھا۔ ان کی ایک خاتون ہے رکن قومی اسمبلی میں تقریر کر رہی تھی، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، میں کور کر رہا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جی دیکھیں جی اللہ میاں نے بیت اللہ ہمارے لیے کعبہ بنا دیا مسلمانوں کے لیے، اور بیت المقدس جو ہے مسجد اقصیٰ جو ہے وہ یہودیوں کے لیے یہودیوں کا قبلہ بنا دیا۔ اب اس کو کون سمجھائے؟ تو یہ انہوں نے اسلام کی تشریح اپنی بنائی ہے، ریاست مدینہ کی تشریح اپنی بنائی ہے، اور جس کو صلی اللہ علیہ وسلم لفظ نہیں آتا، کہنا نہیں آتا، وہ اسلام کا دعوے دار بن رہا ہے۔ قاسم سوری کان میں کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا اسلامی ٹچ دیں، اور پھر شروع ہو جاتا ہے کہ میرے سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے جی، ہاں کر کے قاسم سوری کو، اور پھر یہ اس کا مطلب ہے یہ اسلام کو استعمال کر رہے ہیں، اسلام کا نام استعمال کر رہے ہیں، اسلام کا نام انہوں نے بدنام کیا ہے۔ اسلام کے نام پہ کیا جہاد، اب کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کے خلاف جی امپورٹڈ حکومت ہے، جہاد ہے یہ۔ کیا جہاد میں لڑکیاں نچائی جاتی ہیں؟ کیا ڈانس اور بھنگڑے کیے جاتے ہیں جو عمران خان کے یوتھے کرتے ہیں؟ کیا یہ جہاد ہوتا ہے؟ قرآن میں اسلام میں جہاد یہی ہے جو یہ پی ٹی آئی والے کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جہاد ہے جی موجودہ حکومت کے خلاف جو ہے باہر نکلنا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جی پوری تیاری کے ساتھ ہم آئیں گے، پہلے ہم نے تیاری نہیں کی تھی۔ بھائی تیاری نہیں کی تھی تو آپ آئے کیوں؟ دوسری بات، موجودہ حکومت جی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو مجھے ہٹایا گیا تو انڈیا میں جشن منائے گئے، لوگوں نے خوشیاں منائیں، ایسے جیسے کہ شہباز شریف انڈین ہو۔ بھیا کشمیر آپ نے بیچا، مودی کے لیے کمپین آپ نے چلائی، آپ ادھر دعائیں مانگتے رہے، لوگوں کو کہتے رہے کہ بھئی دعا کرو کہ اللہ کرے مودی جیت جائے تو مسئلہ کشمیر حل ہوگا، اور مودی جیت گیا تو مسئلہ کشمیر کس طرح حل ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، ہمارے سامنے ہے، قوم کے سامنے ہے۔ آپ کے دور میں کشمیر ہائی وے کو سری نگر ہائی وے بنا دیا گیا، تو آپ نے ابھی جو یاسین ملک کو سزا ہوئی 25 عمر قید، تو 25 مئی کو ہوئی ہے، 25 مئی کو آپ احتجاج لے کر آ گئے، لانگ مارچ لے کر آ گئے اسلام آباد۔ کیونکہ اس دن پاکستان میں بھارت کے خلاف مظاہرے ہونے تھے، سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں بھارت کے خلاف نکلتی، احتجاج کرتی، وہ عالمی سطح پہ ایک پیغام جاتا کہ پاکستان میں بھرپور احتجاج ہوا ہے اسی دن پہ جس دن یاسین ملک کو سزا سنائی گئی ہے بھارت کی جانب سے۔ تو لیکن آپ نے اس احتجاج کو ختم کرنا تھا، ڈیمیج کرنا تھا، تو آپ انڈیا کی سہولت کاری آپ کر رہے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں موجودہ حکومت پہ، نون لیگ پہ، شہباز شریف کے جی یہ انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو جو کام خود کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب عمران خان نے ملک توڑنے کی، ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کی ہے، جس پہ سابق صدر آصف علی زرداری، حکومت کے وزراء، پیپلز پارٹی، جے یو آئی سب نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور اس کی مذمت کی ہے کہ یہ عمران خان کے جو ناپاک ارادے ہیں، ناپاک سوچ ہے، اس کو کبھی پورا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔